अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। ईद के दूसरे दिन मेरे ससुराल में दावत थी, लेकिन बीवी कहने लगी अगर तुमने मेरी बहनों को नए जोड़े तोहफे में ना दिए तो मैं के नहीं जाऊंगी। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और वो जिद लगा कर बैठ गई थी। तंग आकर मैंने अपने दोस्त से उधार लेकर जोड़े खरीदे और ईद के दूसरे दिन ससुराल पहुंच गया। लेकिन वहां जाकर तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, जब मेरी बीवी रोते हुए अपनी बहन से मेरी प्लीज़ शबाना, समझने की कोशिश करो, जो तुम कह रही हो वो मेरे लिए हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है। तुम जानती तो हो मेरे हालात कैसे हैं। नौकरी से गुजारा करना मुश्किल है और फिर अभी ईद की ईदियों का हिसाब किताब भी बाकी है। ऐसे में मैं तुम्हारी 5 बहनों के जोड़े कैसे खरीदूंगा? और उनके बच्चों के लिए कपड़े लेना कोई आसान बात थोड़ी। तुम्हारे कपड़े बनाकर ही मेरी जेब पूरी हो चुकी है। मैंने रोती हुई शबाना को देखा और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो और बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी मेरी सारी बहनें ही मेरे इंतज़ार में होंगी। मैं बड़ी बहन हूँ, हमारी शादी के बाद ये पहली ईद है। अगर मैं अपनी बहनों को कुछ नहीं दूंगी तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। वैसे भी मैंने उनसे कह दिया था कि मैं उन सबको नए जोड़े तोहफे में दूंगी। अब आप कुछ भी करें, लेकिन मेरी बहनों के जोड़ों के लिए मुझे पैसे दें। ये कहकर उसने मुंह फेर लिया था और मैं सर पकड़कर कमरे से बाहर आ गया था। लाउंज में अम्मा बैठी थी, मुझे देखकर कहने लगी क्या बात है? बहू के रोने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। सब खैरियत तो है? तुमने फिर कोई झगड़ा किया है क्या? मैं अम्मा के पास ही बैठ गया और कहा अम्मा, मैं क्या झगड़ा करूंगा? जब से ये शादी होकर आई है इसकी फरमाइशें ख़त्म ही नहीं हो रही। अब आप ये बताएं कि मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूं? महंगाई इतनी ज़्यादा है, रमज़ानों में पहले ही खर्चा बढ़ गया है। इसने दिल खोल कर तेल खर्च किया, हज़ारों किस्म की चीज़ें बनाकर सब की सब ज़ाया ही की, और अब इसने नई डिमांड रख दी है कि ये अपने घर उसी वक्त जाएगी जब मैं इसकी बहनों के लिए जोड़े खरीद कर इसे दूंगा। अब आप बताएं, इतनी महंगाई के दौर में ये सब कैसे मुमकिन है? बिजली का बिल वैसे ही बहुत ज़्यादा आया है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सालियों की ईदी के लिए पैसे तो रखे थे, लेकिन उनके जोड़ों के लिए कोई रकम नहीं रखी थी, और ना ही ये कोई ऐसी रस्म है कि जिसका पूरा करना ज़रूरी हो। ये बात तो शबाना को समझनी चाहिए ना। मेरी बात सुनकर अम्मा भी हैरान रह गईं। कहने लगी बहू का दिमाग ठीक है, भला अपनी बहनों की ईद पर नए जोड़े तोहफे में कौन देता है? चलो अगर इंसान के बजट में हो फिर भी समझ आता, लेकिन इस महंगाई के दौर में इस वक्त लोग अपना ही पूरा मुश्किल से कर रहे हैं। और फिर साथ वाली रहीमा बेचारी बेवा औरत है। मैं चाहती हूँ तुम उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दो, ताकि ईद के दिन उसके और उसके बच्चों के लिए कुछ बेहतर हो जाए। अम्मा ने मुझे रहीमा खाला का याद दिलाया तो मैंने सर पकड़ लिया। हर साल में ईद आने से पहले रहीमा खाला को थोड़े बहुत पैसे दे दिया करता था, जिससे उनके छोटे छोटे बच्चे नए कपड़े पहन लेते या फिर वो अपने घर में ईद के दिन कुछ अच्छा पका लेती। इस बार तो मेरे जहन से उनका ख्याल भी निकल गया था, क्योंकि शबाना की फरमाइशें और उसके साथ मार्केटों के चक्कर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि मेरे पास सारी रकम भी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने नाराज़गी से अम्मा को देखा और कहा पहले रहीमा खाला का जिक्र नहीं कर सकती थी आप? मेरे तो जहन से ही निकल गया था कि इस बार मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। वो तो इंतज़ार कर रही होंगी। हमेशा मैं खुद से उनके घर जाकर उन्हें पैसे देता था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरे जहन से रहीमा खाला कैसे निकल गईं। अम्मा कहने लगी बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हें परेशान करना। अभी 2 महीने पहले तो तुम्हारी शादी हुई है, तुमने इतना खर्चा किया है। अब शादी के फौरन बाद ईद आ गई और फिर बहू ने तो खूब सारी खरीदारी कर ली, तो मुझे लगा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन फिर बार बार रहीमा का ख्याल भी सताने लगा। अगर हम पड़ोसी होकर उसके काम ना आए तो ऐसे पड़ोसी होने का भला क्या फ़ायदा? मैंने अम्मा की बात सुनी और कहा फिक्र ना करें, मैं रहीमा खाला की मदद ज़रूर करूँगा। मैंने अपने पास जो भी रकम मौजूद थी वो सब अलमारी से निकाली और एक नज़र अपनी रूठी हुई बीवी पर डालकर कमरे से निकल गया। उसकी बहनों ने भी उसकी तरह अच्छी खासी ईद की शॉपिंग की थी। रोज़ ही वो सब बाजार जाया करती थी। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ रहीमा खाला थी, जिनके शौहर एक हादसे में इस दुनिया से चले गए थे और इसके बाद वो अपने 3 बच्चों के साथ कसमपुर्सी का शिकार थीं। उनके अच्छे कपड़े तो दूर की बात, अच्छा खाना भी ख्वाब जैसा था। मेरे हाथ में कुल मिलाकर 10,000 रुपए थे। मैं वो पैसे लेकर रहीमा खाला के दरवाजे पर पहुंचा
تو ان کے چھوٹے بیٹے نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد نماز کی طرح دوپٹہ باندھے رحیمہ خالہ بھی سر جھکائے میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے پیسے احتیاطاً انویلپ میں رکھ دیے تھے تاکہ وہ انہیں شرمندگی نہ ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ پیسے لیتے ہوئے بہت ہچکچایا کرتی تھیں، جبکہ یہ ان کا حق تھا۔ میں نے وہ انویلپ رحیمہ خالہ کی طرف بڑھایا اور کہا، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں اس دفعہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں۔ رحیمہ خالہ میری بات سن کر شرمندگی سے کہنے لگیں، یہ تو تمہارا بڑا پن ہے ایاز، جو تم ہمارا اتنا خیال کرتے ہو، ورنہ آج کے دور میں کون پڑوسیوں کا اتنا خیال کرتا ہے۔ جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے تب سے تم نے اور تمہاری ماں نے ہمارا بہت احساس کیا ہے۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے، تمہیں اولاد سے نوازے۔ رحیمہ خالہ نے جھولی اٹھا کر میرے حق میں دعائیں دیں اور میرے دل میں ایک سکون سا اتر گیا۔ ایسا لگا جیسے ان کی ہر دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہو۔ میں نے ان سے اجازت لی اور پھر واپس اپنے گھر آ گیا۔ دل میں ایک سکون سا ٹھہر گیا تھا، لیکن گھر آتے ہی سارا سکون غارت ہو گیا، کیونکہ سامنے میری بیوی کھڑی کمر پر ہاتھ رکھے مجھے طنزیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں گئے تھے آپ ایاز؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا تو مجھے اس کا لہجہ بہت ناگوار گزرا، پھر بھی میں نے نرمی سے کام لیا اور کہا، شبانہ برابر میں رحیمہ خالہ رہتی ہیں، بہت مجبور اور پریشان ہیں، اس لیے میں ان کی مدد کرتا ہوں اور ہر سال رمضانوں میں ان کو عید کے خرچے وغیرہ کے لیے پیسے دیتا ہوں، بس وہی دینے کے لیے گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ ہتھے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی، میری بہنوں کے جوڑوں کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، پڑوس کی عورتوں پر لٹانے کے لیے بہت پیسے ہیں۔ یقیناً آپ کی اماں نے ہی کہا ہوگا، زبردستی یہ خرچہ آپ کے سر لگایا ہوگا تاکہ آپ میرے میکے والوں پر خرچہ نہ کر سکے۔ شبانہ کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور برا بھی لگا۔ میں نے غصے سے کہا، شبانہ اپنی حد میں رہو، وہ بیوہ عورت ہے، مجبور ہے، چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں اس کے، اگر ہم پڑوسی ہو کر مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کوئی نہیں جانتا کب کس کیسا وقت آ جائے۔ میری بات سن کر اسے اور بھی غصہ آیا، کہنے لگی، بس بس میرے سامنے زیادہ اچھائی کا ڈرامہ نہ کریں، پیسے دینے سے پہلے ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے، اتنی بڑی رقم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی بات سن کر میں چونک گیا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں نے کتنے پیسے دیے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا کہ میں نے انہیں کتنے پیسے دیے ہیں؟ تو وہ مسکرائی اور بولی، سب جانتی ہوں میں، الماری سے نکال کر گئے تھے آپ، دیکھا تھا میں نے، الماری میں رکھا ہوا پیسوں کا لفافہ، 10,000 روپے دے کر آ رہے ہیں آپ، یہ بہت بڑی رقم ہے۔ رہی بات رحیمہ خالہ کی، تو ان جیسی عورتیں بڑی چالاک ہوتی ہیں، اپنی بیوگی کا رونا ڈال کر مردوں سے پیسے اینٹھنا انہیں اچھی طرح آتا ہے۔ شبانہ کی بات پر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسی گھٹیا بات بھی کہہ سکتی ہے۔ رحیمہ خالہ پچھلے 4 سال سے بیوہ تھیں اور میں اچھی طرح انہیں جانتا تھا، وہ ہرگز بھی بری عورت نہیں تھی اور نہ ہی زیادہ لوگ ان کی مدد کرتے تھے، کیونکہ وہ کسی کے سامنے اپنی غریبی کا دکھاوا نہیں کرتی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی اپنے منہ سے کہہ کر کسی سے مدد لی تھی۔ میں نے غصے بھری نظر شبانہ پر ڈالی تو میری اماں بھی پیچھے سے آ گئیں، انہوں نے بھی شبانہ کی بات سن لی تھی۔ وہ کہنے لگی، بہو خدا کے واسطے ایسی باتیں نہ کرو، درمیان میں ایک ہی تو دیوار ہے، اگر اس بیچاری بیوہ عورت نے سن لی تو اس کا بہت دل دکھے گا۔ اللہ کسی پر ایسا وقت نہ لائے، چھوٹے چھوٹے 3 بچوں کے ساتھ بیوہ ہونا اور پھر زندگی گزارنا بہت مشکل بات ہے۔ اماں کے آنے پر شبانہ نے اپنی زبان کو لگام ڈالی اور بس ایک غصے بھری نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے واپس کمرے میں چلی گئی اور میں اماں کو دیکھتا رہ گیا۔ اماں خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئیں، پھر کہنے لگیں، بیٹے جب تم یہ فیصلہ کر رہے تھے نا، اسی وقت میں نے سمجھایا تھا کہ تمہارا فیصلہ درست نہیں ہے، صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، عورت کا اخلاق، اس کا خاندان، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ماں باپ کی تربیت، یہ سب کچھ بہت اہم ہوتا ہے۔ شبانہ کی والدہ کی تربیت ہی ایسی ہے، اب اگر تم اسے سدھار سکتے ہو تو سدھار لو، ورنہ ساری زندگی تمہیں شبانہ کے اسی رویے کو برداشت کرنا ہوگا۔ اماں نے آہستگی سے مجھے زندگی کی وہ حقیقت سمجھائی تھی جو وہ مجھے شادی سے پہلے سمجھانا چاہتی تھیں، لیکن اس وقت میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے شبانہ سے بہت زیادہ محبت تھی اور میں بس اسے حاصل کر لینے کی خواہش رکھتا تھا، بنا یہ سمجھے کہ میری ماں مجھ سے کیا کہہ رہی ہے۔ جب میں نے اماں کو شبانہ کے بارے میں بتایا اور اماں اس کے گھر رشتہ لے کر گئی تھیں، اسی وقت ہی اماں کو احساس ہو گیا تھا کہ شبانہ کے گھر والے
اور ان کے گھر کا طور طریقہ کیسا ہے۔ اماں نے واپس آ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ لوگ ہمارے جیسے نہیں ہیں، لیکن میں بس شبانہ کی خوبصورتی پر فدا ہو گیا تھا۔ لیکن شادی کے بعد ان 2 مہینوں میں مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ عورت کی خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اس کا اخلاق، اس کی زبان، اس کی تربیت اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ان 2 مہینوں میں شبانہ نے مجھے پوری طرح زچ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے شادی پر اس کے حساب سے کہنے کے مطابق بے انتہا مہنگی شاپنگ کی تھی۔ اس نے ہر چیز اپنی پسند سے لی تھی اور اس کی پسند بے انتہا مہنگی تھی، یا پھر جان بوجھ کر اس نے مجھ سے بہت زیادہ خرچہ کروایا تھا۔ خیر، اس کی خوشی کی خاطر میں نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے شادی کی تھی، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک اس کی فرمائشوں کی فہرست ختم نہ ہوئی تھی۔ چھاتی پر بننے والے لاکھوں روپے کے کپڑے ایک طرف رکھ کر اس نے نئے سرے سے دوبارہ مجھ سے کہہ کر عید کی شاپنگ کی تھی کہ یہ اس کی پہلی عید ہے اور وہ دل کھول کر شاپنگ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں بچے ہوئے سارے پیسے اس کی عید کی شاپنگ پر لگا دیے تھے۔ گھر کا خرچہ بھی میں ہی چلاتا تھا کیونکہ میں اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اب مجھے تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی، لیکن اب تو اس نے نئی ڈیمانڈ رکھ دی تھی کہ مجھے اس کی ساری بہنوں کے بھی جوڑے خریدنے ہوں گے، اور یہ میرے لیے انتہائی ناممکن سی بات تھی کیونکہ وہ ایک جوڑا بھی ہزاروں میں لیتی تھی۔ اماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹا، اسے محبت سے سمجھاؤ اور ہمارے گھر کے طور طریقے سکھاؤ۔ اگر اسی طرح اس کی بیجا خواہشات کو اور ضدوں کو پورا کرتے جاؤ گے تو تمہارے لیے مستقبل میں اور بھی پریشانی کھڑی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ صحیح وقت پر اسے سمجھاؤ کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ذرا نرمی اور پیار سے۔ اماں نے مجھے نصیحت کی تھی اور مجھے بھی ان کی بات مناسب لگی تھی، اسی لیے میں کمرے میں گیا تاکہ شبانہ کو سمجھا سکوں، لیکن شبانہ نے تو اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا۔ افطار میں بس کچھ ہی وقت باقی تھا اور وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے سارا سامان پیک کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو شبانہ؟ میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینے اور ایک طرف پھینکنے، ساتھ ہی غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہی کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ آپ ایروں غیروں پر پیسے لٹا سکتے ہیں، لیکن میری بہنوں پر ذرا بھی روپیہ خرچ نہیں کر سکتے۔ کیا ہو جاتا اگر آپ میری بہنوں کو ایک ایک جوڑا ہی دلا دیتے؟ لیکن آپ تو اپنی ماں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ بیوہ رحیمہ سے آپ لوگوں کو بڑی ہمدردی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں۔ شبانہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے روتے ہوئے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح میرا دل نرم پڑ گیا۔ دیکھو شبانہ، بہت مہنگائی ہے، سب کچھ بہت مشکل سے ہو رہا ہے، اور پھر ابھی ہماری شادی پر اتنا خرچہ ہوا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھانے لگا، لیکن وہ نہ مانی اور کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، میرے لیے یہی بہتر ہے۔ آپ سکون سے اپنی زندگی گزاریں اور بیوہ عورتوں کی مدد کریں۔ آپ کو بیوی سے کیا لینا دینا؟ وہ بے انتہا جذباتی ہو چکی تھی، اسی لیے میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہو، تمہاری بہنوں کے جوڑے بن جائیں گے، لیکن بار بار مجھ سے ایسی امید نہ رکھنا، میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، میں دوبارہ نہیں کہوں گی، لیکن یہ پہلی عید ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی بہنوں کو اچھی سے اچھی عیدی دوں۔ ٹھیک ہے، میں خود تمہیں 1-2 دن میں لے جا کر جوڑے دلوا دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے خاموش کروایا اور پھر گھڑی پر نظر ڈالی تھی۔ دیکھو تو ذرا، 6 بجنے والے ہیں، آج افطاری نہیں ملے گی کیا؟ میں نے جان بوجھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا تاکہ اس کا مزاج کچھ بہتر ہو جائے۔ اس نے بھی جلدی سے آنسو پونچھ لیے تھے۔ پھر وہ افطار بنانے باورچی خانے میں چلی گئی اور میں نے اس کے بکھرے ہوئے کپڑے سمیٹے تھے، ساتھ ہی ساتھ دل میں حساب کتاب لگایا کہ 6 بہنوں کے کپڑے کم از کم 10,000 روپے میں تو آئیں گے۔ 10,000 روپے میرے پاس تھے تو نہیں، لیکن مجھے کسی نہ کسی طرح سے ارینج کرنے تھے۔ میں نے اپنے 2 دوستوں کو میسج چھوڑ دیا کہ مجھے 10,000 روپے چاہیے، میں جلد ہی واپس لوٹا دوں گا۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اپنے دوستوں سے ادھار مانگا تھا، ورنہ آج تک کبھی ایسی محبت نہیں آئی تھی۔ میں ہمیشہ بجٹ میں رہ کر کام کرتا تھا۔ دراصل میرے ابا بہت عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے اور میں چھوٹی عمر سے ہی نوکری کر رہا تھا، اسی لیے مجھے سمجھداری سے گھر کا خرچہ چلانا آتا تھا۔ میری ماں نے بیوہ ہو کر بہت مشکل وقت گزارا تھا اور یہی وجہ تھی
کہ انہیں رحیمہ خالہ سے بہت ہمدردی تھی اور مجھے ان کے بچوں سے، کیونکہ ایک وقت پر ہم نے بھی ایسے ہی حالات دیکھے تھے۔ اس وقت ابا کے ایک دوست نے ہماری مدد کی تھی اور آج تک ہم ان کے شکر گزار تھے۔ اسی لیے اماں چاہتی تھیں کہ اب وہی مدد میں رحیمہ خالہ کی کروں، کیونکہ اچھائی کی یہ زنجیر چلتی رہنی چاہیے۔ کچھ ہی دیر گزری تو میرے دوست فیضان کا جواب آ گیا۔ وہ کہنے لگا، افطار کے بعد چکر لگاؤ، ساتھ چائے پیتے ہیں، پیسے بھی دے دوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی اور تسلی بھی کہ شکر تھا کہ میری زندگی میں دو دوست ایسے تھے جو میرے ہر اچھے برے میں میرے ساتھ تھے۔ میں نے افطاری کی، مغرب کی نماز ادا کی اور پھر فیضان کی طرف چل پڑا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا کیونکہ میں بہت دنوں بعد اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھے 10,000 روپے دیے اور واپسی بھی کوئی تاریخ نہ دی۔ کہنے لگا، جب تمہارے پاس ہوں سہولت سے لوٹا دینا، مجھے جلدی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پیسے لے کر گھر لوٹا اور شبانہ سے کہا، چلو بازار، پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور پھر ہم اماں کو بتا کر بازار کے لیے نکل پڑے۔ لیکن بازار پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ وہ جس بھی سوٹ پر ہاتھ رکھتی وہ کم سے کم 4 یا 5,000 کا ہوتا۔ ایسے میں تو صرف 2 ہی جوڑے خریدے جا سکتے تھے۔ اس لیے میں نے آہستگی سے اس سے کہا کہ میرے پاس صرف 10,000 روپے ہیں، انہی میں تمہیں جوڑے خریدنے ہوں گے۔ یہ سن کر اس کا چہرہ اتر گیا۔ وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، اتنے پیسوں میں بھلا کیا آئے گا؟ میں نے منت بھری نظروں سے اسے دیکھا کیونکہ میں بازار میں کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ خیر میرے بہت سمجھانے پر اس نے 2,000 والے 5 جوڑے خریدے اور منہ بنائے واپس گھر آ گئے، اور مجھے اس بات پر بہت افسوس ہوا کہ میرے اتنا کرنے پر بھی وہ خوش نہیں تھی۔ مزید 2 دن اس نے منہ بنائے رکھا اور پھر عید کا دن آ گیا۔ میں نے نماز پڑھ کر گھر لوٹا، اسے سینے سے لگایا، عید کی مبارکباد دی اور عیدی کے نام پر 2,000 روپے اس کے ہاتھ پر رکھے تو مزید اس کا عمل مزاج بگڑ گیا۔ اس نے وہ 2,000 روپے بستر پر پھینکے اور کہنے لگی، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ مجھے اس عمل کی بالکل بھی توقع نہیں تھی، اس لیے میں حیران اور پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے شبانہ؟ عیدی ہے، میں نے محبت سے دی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہنے لگی، صرف 2,000 روپے؟ میں اپنی بہنوں کو کیا بتاؤں گی، اپنی سہیلیوں کو کیا بتاؤں گی؟ ایسی محبت کی شادی کا کیا فائدہ جس میں مجھے میری مرضی سے کچھ بھی حاصل نہ ہو؟ کم سے کم 5,000 روپے تو دیتے۔ شبانہ کی اس بات نے مجھے ششدر کر دیا۔ شبانہ، 5,000 روپے ایک بڑی رقم ہوتی ہے۔ میں نوکری پیشہ آدمی ہوں، میرے خاندان ہے، ارد گرد بچے ہیں، کچھ محلے کے بچے ہمارے گھر آتے ہیں، پھر تمہارے خاندان کے بھی بچے ہیں، سب کو عیدی دینی ہے، تمہاری بہنوں کو بھی دینی ہے۔ میں تلخ ہوا اور میں کمرے کا دروازہ پٹک کر باہر نکلا تو اماں باورچی خانے میں نظر آ گئیں۔ میں نے جا کر انہیں سلام کیا اور عید کے گلے ملے تو اماں نے مجھے بہت ساری دعائیں دیں اور پھر میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا عید کا دن ہے، آج کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ اب میں اماں کو کیا بتاتا کہ شبانہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ خیر میں نے اماں کے سامنے اس کی کوئی برائی نہیں کی کہ اماں کا دل اس کی طرف سے خراب نہ ہو جائے۔ اماں کے ہاتھ کا بنا ہوا شیر خورما پیا اور پھر دوستوں کی طرف نکل گیا۔ جب واپس لوٹا تب بھی وہ کچھ خاموش سی تھی۔ میں نے خود ہی جھگڑے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس سے تھوڑی بہت بات چیت کی، اس کی تعریف کی، پھر اس کی اماں کی طرف چلنے کو کہا، لیکن اس نے منع کر دیا کیونکہ دوسرے دن اس کے گھر دعوت تھی اور وہ کہنے لگی کل ہی جائیں گے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اس کا مزاج تھوڑا بہت ٹھیک تھا، البتہ آج کا دن میرا خراب ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ عیدی لے کر وہ خوش ہوگی، میں کچھ وقت اس کے ساتھ گزاروں گا، یہ ہماری پہلی عید تھی۔ اگر وہ مجھ سے منہ نہ بناتی تو شاید میں اسے چھوڑ کر اکیلا باہر بھی نہ جاتا۔ اگلے دن دوپہر کو وہ پوری طرح تیار تھی، میں بھی اس کے ساتھ تیار ہو گیا تاکہ اسے پھر کوئی جھگڑا کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس نے اپنی بہنوں کے سارے جوڑے وغیرہ رکھے، میں نے اس کی بہنوں کی عیدیاں سمیٹی اور اماں کو خدا حافظ کہہ کر میں اپنے سسرال پہنچ گیا۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا تھا، میری بیوی اندر کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر گزر گئی جب کوئی اور ڈرائنگ روم میں نہ آیا اور میں بیزار ہونے لگا تو میں نے بھی اندر کا رخ کیا۔ میں پہلے بھی گھر میں آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے میں خود ہی اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن ساس کے کمرے پر دروازے پر پہنچ کر میرے قدم رک گئے۔ اندر میری ساری سالیاں اور میری بیوی بیٹھی تھی اور میری بیوی کے رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اسے اچانک کیا ہوا ہے کیونکہ گھر سے تو بالکل ٹھیک آئی تھی۔ میں دروازے پر ہی ٹھہرا تھا جب میری بیوی کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا
کہ شبانہ یہ سب کچھ کہہ سکتی ہے۔ کتنی ہی دیر میں خاموش کھڑا رہا اور پھر دروازے پر دستک دیتا ہوا اندر داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ میں نے آہستہ سے کہا، شبانہ میں گھر جا رہا ہوں، تم جب دعوت سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے کال کر دینا، میں آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں واپس پلٹنے لگا تو اسے سمجھ آ گیا کہ میں نے اس کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ جلدی سے مجھے آواز دے کر کہنے لگی، ایاز آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دعوت میری اکیلے کی تو نہیں ہے، آپ کی بھی ہے، ابھی تو کھانا بھی لگ رہا ہے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، رہی بات دعوت کی تو تم اپنی بہنوں کے ساتھ انجوائے کرو، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ میں تیزی سے دروازہ پار کرتے باہر نکلا تو وہ میرے پیچھے ہی لپ کی۔ ایاز میری بات تو سنیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے غصے میں اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پلیز شبانہ، جو کچھ تم نے کہا ہے وہ میں سن چکا ہوں اور اچھی طرح جان گیا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اس لیے اب مجھ سے مزید کچھ نہ کہو۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تم نے جیسے چاہا ویسے شادی کی، تمہارے پاس کتنے ہی نئے کپڑے تھے، اس کے باوجود میں نے نئے سرے سے عید کی پوری خریداری کروائی۔ تمہاری ضد کرنے پر میں نے اپنے دوست سے ادھار لیا، تمہاری بہنوں کے جوڑے بنائے، تمہارے لیے سب کچھ کیا، لیکن بدلے میں تم نے مجھے کیا دیا؟ اپنی بہنوں کے سامنے تم نے مجھے اور میری ماں کو ذلیل کر دیا۔ جس طرح تم نے اپنی بہنوں کے سامنے میری ماں کی برائی کی اور انہیں ہر بات کے لیے قصوروار ٹھہرایا، میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے۔ میری ماں کا اس میں کیا قصور ہے؟ نہ ہی انہوں نے مجھے کسی بات سے روکا، نہ منع کیا، صرف صحیح اور غلط کی غلط بتایا۔ تمہیں بتاؤ، میں ایک تنخواہ میں گھر کا گزارا چلاؤں، تمہاری بیجا فرمائشیں پوری کروں یا تمہارے گھر والوں کے لیے تحائف خریدوں؟ تمہیں بھی معلوم ہے کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہے اور میری تنخواہ کتنی ہے، پھر بھی میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر تمہیں 2000 روپے عیدی کے طور پر دیے اور تم نے اسے بخوشی قبول کرنے کے بجائے میرے منہ پر دی مارا۔ میں پھر بھی خاموش رہا، لیکن آج جس طرح تم نے ہر بات کا ذمہ دار میری ماں کو ٹھہرایا ہے، یہ میرے لیے بالکل برداشت کے قابل نہیں۔ نہ ہی میری ماں نے تمہاری بہنوں کے جوڑے خریدنے سے مجھے منع کیا تھا اور نہ ہی انہوں نے کبھی تمہیں کسی بات سے روکا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے اماں سے اس بارے میں بات کی تھی، لیکن تم نے تو اپنی بہنوں کے سامنے میری ماں کے کردار کو گندا کر دیا۔ تم اب اپنی بہنوں کے ساتھ عید مناؤ، میں اپنی اماں کے ساتھ گھر پر گزارا کروں گا۔ جب تمہاری خوشی ختم ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ اور ہاں، کیا کہہ رہی تھی تم اپنی بہنوں سے؟ کہ میری ماں مرے گی تو تمہیں سکون ملے گا؟ کبھی سوچا ہے اگر یہی جملہ میں تمہاری ماں کے بارے میں کہوں کہ اگر تمہاری ماں اور بہنیں نہیں رہیں گی تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی، تو کیا تمہیں یہ بات برداشت ہوگی؟ میری بات سن کر شبانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی، لیکن میں اس سے بہت زیادہ ناراض تھا۔ اس کی بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا تھا، وہ میری ماں کے مرنے کی منتظر تھی۔ میں اسے چھوڑ کر اپنے گھر آ گیا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر حیران ہوئی، کہنے لگی، شبانہ کو چھوڑ کر کیوں آ گئے ہو؟ تمہاری بھی تو دعوت تھی۔ میں اماں کے پیروں میں بیٹھ کر رونے لگا اور روتا ہی چلا گیا۔ میرے دل پر جو زخم آیا تھا وہ شاید میری ماں ہی بھر سکتی تھی، اس لیے میں نے ہر بات اماں کو بتا دی اور ساتھ ہی کہا کہ میں شبانہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ایک ایسی عورت کے ساتھ میں مزید گزارا نہیں کر سکتا جس نے نہ رشتوں کا احترام ہو اور نہ ہی اچھے برے کی تمیز۔ میری ماں نے گہرا سانس بھرا اور کہنے لگی، بیٹا، شبانہ دل کی بری نہیں ہے، بس اس کی ماں اور بہنیں اسے غلط باتوں پر اکساتی ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتی ہے۔ اگر اس کی ماں اسے اس طرح کی باتیں کرنے سے روکتی تو شاید وہ کبھی بھی بہنوں سے یہ سب نہ کہتی۔ ویسے بھی رشتے محبت اور پیار سے بنتے ہیں۔ تم شبانہ کی بات کو درگزر کر دو، کچھ عرصہ گزرے گا تو وہ خود ہی تمہیں سمجھ جائے گی۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ اماں نے بجائے اسے برا بھلا کہنے کے الٹا مجھے سمجھداری سے کام لینے کا مشورہ دیا تھا۔ اماں کے بہت سمجھانے پر جب میں اسے لینے کے لیے گیا تو اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں اسے لے کر ساتھ واپس آ گیا، لیکن اگلے ہی دن اس کے رویے میں بہت زیادہ تبدیلی آئی تھی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے کوئی فضول بات نہیں کی تھی، بلکہ اماں کا خیال رکھنے کی کوشش بھی کی۔ شاید میری ناراضگی اور غصے نے اسے سمجھا دیا تھا کہ میں اس کی اس طرح کی باتوں کو برداشت نہیں کر سکوں گا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج میں تبدیلی آ رہی تھی اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ میں نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، ورنہ اسے طلاق دے کر شاید میں اسے سدھارنے کا موقع کھو دیتا۔
میری ماں کی اچھی تربیت اور ان کی نصیحت تھی کہ میں نے شبانہ کو طلاق نہ دی بلکہ اسے صحیح راستے پر لانے کا کام کیا۔ آج میں اور شبانہ ایک ساتھ خوش ہیں، البتہ کبھی کبھی جب وہ اپنے گھر جا کر آتی ہے تو عجیب و غریب سی باتیں کرنی شروع کر دیتی ہے، لیکن پھر ایک دو دن میں ہی خود ہی سنبھل بھی جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کے رویے میں یہ تبدیلی کیوں آتی ہے۔ اس کی ماں یا بہنیں اسے ایسا کیا سکھاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے رویے میں یہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے؟ شاید وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن میں آخر میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے بھی کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ ایک عورت اپنا گھر سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے کہنے پر خراب کرتی ہے؟ پھر چاہے وہ ماں ہو، بہنیں ہوں یا بھابیاں ہوں، ان کی باتوں میں آ کر وہ اپنے شوہر اور سسرال والوں سے لڑتی جھگڑتی ہے اور اپنی شادی شدہ زندگی کو خراب کرتی ہے۔ کیونکہ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔